सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम सच्ची बातें में आपके सामने कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हम सब मौजूद हैं और अपने इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखा करते हैं। सच्ची बातें मुराद ये कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, आपके किरदार, आपकी सीरत और आपके औसाफ व कमालात के बारे में हम बहुत ही अच्छी बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के सेगमेंट शुरू करें, आज के मौजू पर बात करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के हवाले से एक रिवायत सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काम की इब्तिदा में अल्लाह का जिक्र और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वो काम अधूरा और नामुकम्मल और बरकत से खाली रह जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने इस प्यारे से प्रोग्राम सच्ची बातें में आपको मालूम है हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? सच्ची बातें। क्या नाम है? सच्ची बातें। आप भी बता दें। सच्ची बातें। हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम है सच्ची बातें और इसका एक बहुत प्यारा पहला हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाजरीन, हमारा पहला सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम आपने सुना प्यारे नबी के प्यारे नाम। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे नाम हैं, है ना, 99 नाम मशहूर हैं, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत सारे नाम हैं जिनमें हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को, आपकी खूबियों को बयान किया गया है। और आज के सेगमेंट में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम हम शामिल करने के लिए जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी तफसील इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। बल्कि प्यारे बच्चों, मेरा तो आपको मशवरा है कि अगर आप स्क्रीन पर ये सेगमेंट देख रहे हैं ना, तो बल्कि आप कंटिन्यू प्रोग्राम देखा भी करें। उसका ये जो सेगमेंट है ना, उसके लिए ख़ास तौर पर आप अपनी डायरी में, किसी रजिस्टर में कुछ जगह बना लें, कॉपी पेन लीजिए और वो जो नाम बयान किया गया है वो नाम लिखें, उसके आगे माना लिखें और जो तशरीह उसकी बयान की गई है वो लिखें। इंशाअल्लाह आपके पास बहुत सारा मवाद, बहुत सारे सफ़ात इसके जमा हो जाएंगे जिसमें आपका ये एक सेगमेंट होगा ख़ास तौर पर, जिसमें हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम भी लिखेंगे, उनमें उनके माना भी लिखे होंगे और आगे उसकी तशरीह और वजाहत भी मौजूद होगी। अगर हम इसको कभी पढ़ना चाहें, याद करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला वो हम इसको पढ़ भी सकेंगे, याद भी कर सकेंगे, बल्कि हम दूसरों को भी सुना सकते हैं। कभी हम घर के अंदर बैठे हैं तो दूसरों को भी सुना सकते हैं, भाइयों को, बहनों को भी सुना सकते हैं, बल्कि अम्मी अबू को भी सुना सकते हैं, दादा दादी को भी सुना सकते हैं कि देखिए हमने मदनी चैनल के प्रोग्राम के अंदर उसके सेगमेंट में ये चीज़ें लिखी हैं, शामिल की हैं और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना सारा मवाद जमा हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम इस सेगमेंट में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम शामिल करने के लिए जा रहे हैं वो नाम है ताहिर। क्या नाम है? ताहिर। क्या नाम है? ताहिर। प्यारे बच्चों, आप भी मिलकर दोहरा दीजिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम आज हम सेगमेंट में शामिल कर रहे हैं प्यारे नबी के प्यारे नाम में, वो जो प्यारा सा नाम है वो नाम है ताहिर। और इसका जो माना है ना वो बड़ा प्यारा है। ताहिर का माना है पाक। क्या है? पाक। जी हाँ, ताहिर का माना है पाक।
تو آپ پاک بھی کہہ سکتے ہیں، پاکیزہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک، ایسا صاف اور ایسا ستھرا اور ایسا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ کا ظاہر بھی پاک ہے، آپ کا باطن بھی پاک ہے، آپ کا جسم مبارک بھی پاک ہے اور آپ کا دل بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت کو بھی پاک بنایا ہے، آپ کی سیرت کو بھی پاک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک اور صاف ستھرا بنایا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بدبودار ہو، گندی ہو اور جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو، برا محسوس ہوتا ہو. جیسے عام لوگوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، جسم میں بدبو ہوتی ہے، پسینے میں بدبو ہوتی ہے نا، جسم میلا کچیلا ہو جاتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. بلکہ پیارے بچوں میں آپ کو بہت ہی پیاری بات بتاتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اتنا صاف ستھرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی. بھئی مکھی کن چیزوں پر بیٹھتی ہے؟ ناپاک چیزوں پر بیٹھتی ہے نا، گندگی پر بیٹھتی ہے، زخم پر بیٹھتی ہے، میل کچیل پر. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کبھی جوں نہیں پڑتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا سے جسم خوشبودار، پاکیزہ اور معطر اور منبر ہوا کرتا تھا. بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے طاہر ہیں، ان کے کپڑے بھی طاہر ہیں، ان کا جسم بھی طاہر ہے، ان کے بال بھی طاہر ہیں، صاف ستھرے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے تھے، اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھتے، اپنی داڑھی مبارک کو بھی صاف ستھرا رکھا کرتے تھے، اپنے لباس کو اور اپنے جسم مبارک کو بھی صاف ستھرا رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف ستھرا لباس پہنتے، کنگھی فرمایا کرتے تھے. کنگھی کرنا بھی سنت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی فرماتے تھے، خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور اس کو پسند بھی کرتے تھے. بلکہ اگر پیارے بچوں میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اتنی نفاست، اتنی پاکیزگی تھی کہ اگر کوئی گندے کپڑوں والا دکھائی دیتا، گندے بالوں والا دکھائی دیتا تو آپ ناپسند فرمایا کرتے تھے. ایک شخص کو دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے. ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال الجھے ہوئے، پراگندہ بال، الجھے ہوئے، مٹیالے، میلے کچیلے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا، یعنی تیل کنگا وغیرہ ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو سنوار لے؟ ہے نا، کچھ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بالکل خراب سے بال ہوتے ہیں، الجھے ہوئے اور ٹیڑھے میڑھے بال بنا رہے ہوتے ہیں فیشن کے نام پر. تو اس طرح الجھے ہوئے بال رکھنا اچھی بات نہیں ہے. زلفیں رکھنی چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زلفیں رکھا کرتے تھے اور بہت ہی صاف ستھرے رکھ کر ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ صاف ستھرے بال رکھیں، ان کو دھو لیا کریں، ان کو کنگا کیا کریں اور الجھے ہوئے خراب بال نہیں رکھنے چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کو دیکھا، بہت خراب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے بہت ہی خراب قسم کے کپڑے پہنے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس اونٹ ہے، بکریاں ہیں. اس وقت تو یہی مال ہوا کرتا تھا نا زیادہ تر. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر تمہارے پر نظر آئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے تمہارے اوپر. اور دیکھیں یہ ان بچوں کے لیے ہے جو کر سکتے ہیں، اچھے کپڑے لے سکتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہن سکتے ہیں. لیکن کیا ہے، سستی. اور کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، کپڑے گندے کر لیتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں کپڑے گندے کر لیتے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں کپڑے گندے کر لیتے ہیں، امی بھی ڈانٹتی رہتی ہے لیکن پھر بھی کپڑے گندے کر لیتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے اس بات کو، گندگی کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. کیونکہ ہمارے آقا کا ایک نام کیا ہے؟ طاہر. کیا نام ہے؟ طاہر. اور طاہر کا معنی ہوتا ہے پاک، پاکیزہ، صاف ستھرا.
تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، گندگی سے اور ناپاکی سے خود بھی دور رہنا ہے اور دوسروں کو بھی دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارا اگلا سیگمنٹ اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں سچی باتیں۔ یہ جو سیگمنٹ ہے اسے سن کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج تو میں آپ کو بہت ہی زبردست بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سیگمنٹ میں جو ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبی بیان کی گئی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، بہت معلومات بھی ملے گی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہوگی۔ آج جو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں نا، جو بھی عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تو یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں نا، ہمارے یہ اعمال نامہ اعمال میں تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن یہ اعمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتاتا ہوں، تو فرمائے میرا جینا، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام آتے تھے نا ہمارے آقا کی بارگاہ میں، حاضر ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، اپنے دل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، کبھی کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کر بتا رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کو متوجہ کر کے کوئی بات نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں، کسی کو کوئی اچھا فعل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اچھا کام، تو اسے تنبیہ کر دی، سمجھا دیتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نیک اعمال کی ترغیب دلایا کرتے ہیں۔ تو ہمارے آقا ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی نا، ٹھیک ہے؟ اچھا فرمایا کہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتاتا ہوں۔ فرمایا وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میرا دنیا سے پردہ کر لینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں دنیا میں تمہارے سامنے ہوں تب بھی بہتر ہوں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جب دنیا کو چھوڑ دیا، مزار میں تشریف لے گئے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہے، دنیا سے پردہ فرما لیا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ بہت زبردست ویلڈ سوال کیا انہوں نے، آپ کو ہے ان کا کوشچن سمجھ میں؟ یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں پیارے بچوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں رہنا تو چلے ہمارے لیے اچھا ہے، دنیا سے چلے جانا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ بھئی کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، یار ان کا انتقال ہو گیا، اب سارے معاملات کیسے ہوں گے، کیا ہوگا؟ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال یہی ہے؟ تو اس کا جواب بیٹا یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ، اسی حدیث پاک میں آگے کنٹینیوٹی ہے، وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرا دنیا سے چلا جانا کیوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے صبح اور شام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہارے نیک اعمال کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی برے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ بھی کر گئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اپنے امتیوں سے باخبر ہیں، امتیوں کے ان کی خبر رکھتے ہیں، ان کے اعمال جو نیک عمل ہم کرتے ہیں نا وہ بھی ہمارے آقا کو پتہ ہیں، اور اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو اس کی خبر بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ تو اب اگر ہم اچھا عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں،
اور اگر ہم کوئی برا عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی، دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف درود و سلام نہیں بلکہ اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. درود و سلام بھی پیش ہوتے ہیں، درود و سلام پیش کرنے والے کے نام بھی پیش کیے جاتے ہیں اور ہمارے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے جسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوتی. برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ سمجھ لیا کریں، اللہ نہ کرے گناہ کرنے بیٹھیں، یہ سمجھ لیا کریں کہ ہمارے یہ اعمال پیارے آقا کی بھی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے امتی کے برے اعمال کو دیکھیں گے تو پھر کتنا ان کو دکھ ہوگا، ہے نا. اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، آخری سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے. بڑا اچھا اور معلوماتی سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، نام بھی بڑا خوبصورت ہے اس کا، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے سچی باتیں. جی ہاں، سچے نبی کی سچی باتیں. سچی باتیں، سچی باتیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سچے ہیں، اور آپ کی باتیں بھی سب سے زیادہ سچی اور اچھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے سچے نبی کی سچی باتیں اپنے سیگمنٹ میں شامل کیا کرتے ہیں. بڑی پیاری اور سچی بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لا يدخل الجنت قطات. میں تو کہتا ہوں پیارے بچوں اس کو یاد کر لینا چاہیے، ہے نا، اس کو یاد کر لینا چاہیے. بڑی پیاری مختصر سی حدیث ہے، ترجمہ بھی بڑا اس کا معنی خیز ہے. تو پیارے بچوں، آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پر، آپ بھی کوشش کریں اسے یاد کر لیں. جو ہمارے یہاں پر جو ہے اسٹوڈیو میں بچے موجود ہیں، آپ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. میں آپ کو 3 مرتبہ پڑھاؤں گا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھاؤں گا. اس کے بعد پھر آپ نے سب نے سنانی ہوگی. آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں. لا يدخل الجنت لا يدخل الجنة قطات. قطات. لا يدخل الجنت لا يدخل الجنة قطات. قطات. لا يدخل الجنت لا يدخل الجنة قطات. قطات. پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد پھر آپ نے باری باری سنانی حدیث. ٹھیک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چلیے امتحان شروع ہے. اب کون سناتا ہے دیکھتے ہیں. اسٹارٹ. رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ؟ جی رائٹ ہینڈ سے سنائیں گے. جی. لا يدخل الجنة قطات. ارے ماشاء اللہ، انہوں نے تو صحیح سنا دی حدیث پاک. اور کون سنا رہا ہے؟ ان کے جو ٹیم ممبر. آپ سنائیں گے؟ چلیں آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يدخل الجنة قطات. قطات. لا يدخل الجنت قطات. آپ کی باری ہے بھائی. لا يدخل الجنة قطات. لا يدخل الجنت قطات. ایک بار مل کر پڑھ لیں. لا يدخل الجنت قطات. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چغلی سے بچنا چاہیے. یوسف بھائی، یہ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ چغلی کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، کسی کو معلوم ہے چغلی کسے کہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے. چلیں ان سے ذرا رائے لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی جیسے کہ کسی کی شکایت بتانا. کسی کی شکایت بتانا. آپ بتائیں کسی کی چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی کسی کی شکایت بتانا. کسی کی شکایت بتانا. آپ بتائیں. جیسے کسی کی بات سن کے دوسرے کو بات بتانا، پھیلانا، یا کسی کی شکایت کرنا. دیکھیں پیارے بچوں، چغلی کہتے ہیں اس بات کو کہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات پہلے کو بتا دینا. ٹھیک ہے، ہم ایک مثال کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی بات ان کے بارے میں کہی، ان کے سامنے
ان کے بارے میں آپ نے کوئی بات کی, یار یہ یوں یوں ہے, ایسے ایسے ہیں, ایسے ایسے ہیں, ان کی غیر موجودگی میں, یہ کہتے ہیں ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو. اس کے بعد ان کے پاس آتے ہیں, ان کے پاس کہتے ہیں آپ کے بارے میں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ یوں 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 آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے. جھوٹ. اب یہ کہہ دیں تو وہ کون سے کم ہیں, وہ بھی تو یوں 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 ہیں, وہ بھی تو ایسے 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 کرتے ہیں, اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اب یہ آ کر واپس آپ کو بتائیں وہ آپ کے بارے میں پتہ کیا کہہ رہے تھے, آپ کے بارے میں یوں 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 کہہ رہے تھے. سمجھ میں آ گئی چگلی بیٹا؟ ایک کی بات دوسرے کو بتانا, دوسرے کی بات پہلے کو بتانا, لگائی بجھائی کہتے ہیں نا اس کو. کیوں کرنا؟ آپس میں لڑائی کروانے کے لیے اس طرح سے کرنا بہت بری بات ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سچی بات ارشاد فرما دی ہے, لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اسی لیے پیارے بچوں ہمیں ایسی باتوں سے بچنا ہے جس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکے. اس سے بہت سارے خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے, تاکہ ہم مزید اس کی تباہی کو اور اس کی برائی کو سمجھ سکیں. وہ بزرگان دین فرماتے ہیں تمہارے سامنے جب کوئی کسی کی برائی کرے اس کو منع کر دو. کیا کرو؟ منع کر دو. کیا کر دو؟ منع کر دو. کیونکہ جو آج تمہارے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے وہ کسی کے سامنے تمہاری بھی برائی کر سکتا ہے. اب یہ تو پسند نہیں کریں گے کہ ہماری برائی کسی کے سامنے ہو, تو ہم یہ کیوں پسند کرتے ہیں کہ کسی کی برائی ہمارے سامنے کی جائے, ہے نا؟ تو اسی لیے اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی, اولاً تو ہمیں خود ہی نہیں کرنی چاہیے, اور اگر ہمارے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہے تو ہم نے اجازت نہیں دینی, یا تو اسے وہاں سے اٹھا دیں یا پھر خود وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر اسکول میں کوئی بچہ کوئی شرارت کر رہا ہو یا پھر کچھ غلط کام کر رہا ہو تو ہم یہ ٹیچر کو بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ بھی چغلی ہو جائے گی؟ یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے نا, کہ بعضوں کا پتہ کیا ہوتا ہے, ایک بچہ شرارت کر رہا ہے, صحیح ہے, اب دوسرا بچہ کہتا ہے میں ٹیچر کو بتا دوں گا, کہتا ہے چغلی نہیں کرنی چاہیے ہیں. اب وہ ایک جواز مطلب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں نا, بھائی میں آپ کے ابو کو بتا دوں گا, دیکھو چغلی کر رہے ہو بھائی, چغلی نہیں کرنی چاہیے, چغلی کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ چغلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چغلی نہیں ہے. اگر آپ کسی کی اصلاح کی نیت سے, کچھ بچوں کی تو عادت ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں جا کر ٹیچر کو بتا رہے ہیں یا کہ پیرنٹس کو بتا رہے ہیں بلا وجہ کی, اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی, یہ طریقہ بھی درست نہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ ایسی شرارت کر رہا ہے واقعی میں وہ نقصان دہ ہے, چوریاں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, وہ ایسی شرارت کر رہا ہے جو نقصان دہ ہے. شرارت عام طور پر نقصان بھی دیتی ہے بعض اوقات. تو اگر وہ کوئی شرارت کر رہا ہے تو آپ نے ٹیچر کو یا اس کے پیرنٹس کو جہاں تک آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چغلی نہیں, کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں نا, آپ تو لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے کر نہیں رہے, نہ یہاں کی بات وہاں بتا رہے ہیں نہ وہاں کی بات یہاں بتا رہے ہیں, بلکہ اسے معلوم بھی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کے لیے کسی کو بول دیں گے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی چغلی نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ اس کو چغلی نہیں کہتے, یہ چغلی نہیں. تو اگر آپ کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بھائی بھائی ہوتے ہیں, بڑا بھائی مسٹیک کر رہا ہے, چھوٹے کو کہتا ہے دیکھو چغلی نہیں کرنا, تم ابو کو نہیں بتانا, امی کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا روب میں لے کر چغلی کا کہہ کر اب روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چغلی نہیں ہے. اگر آپ اصلاح کے لیے کسی بڑے کو کہہ دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو بولیں گے تو وہ ان کی اصلاح کر لیں, تو ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن جتنی بات ہو نا اتنی ہی بات کرنی چاہیے. وہ نمک مرچ لگا کر بڑھا کر کہتے ہیں نا یوں بھی کیا یوں بھی کیا یوں بھی کیا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنی بات ہے اتنی بتائیں, اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جائے, دھوکہ بھی ہو جائے, اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سچی باتیں, جس میں ہم نے بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ بھی شامل کیے, بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھی بھی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے, عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں.
सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।